क्रिस्टोफर कोलंबस ने मलका स्पेन को और अपने अमले को धोखा दिया था, क्योंकि उसने खुद को जितना बड़ा जहाज़रान या कप्तान जाहिर किया था वो इतना बड़ा कप्तान और माहिर जहाज़रान नहीं था। उसे कुछ आलात की मदद से रास्तों का तयन करना आता था। चंद जहाज़ों पर उसने छोटी मोटी नौकरियां भी की हुई थीं, किताबों की सुध बुध भी उसे हासिल थी, लेकिन ओवरऑल वो एक औसत दर्जे का एवरेज लेवल का जहाज़रान था। ये आम सलाहियत का कप्तान अनदेखी मंजिल की तरफ रवां दवां था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसका अमला इसके खिलाफ होता जा रहा था। यहाँ तक कि एक दिन अमले ने क्रिस्टोफर कोलंबस को कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया। अमला अपने कप्तान को कत्ल क्यों करना चाहता था? कोलंबस अपनी यकीनी मौत से कैसे महफूज रहा और इस बेड़े ने कैसे नई दुनिया के साहिलों को दरियाफ्त किया? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की ब्रांड न्यू सीरीज हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की दूसरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। सफर पर रवानगी से पहले स्पेन की हुकूमत ने कोलंबस से कई वादे किए। एक वादा तो ये था कि कोलंबस को स्पेन की अशराफिया में एलीट क्लास में शामिल कर लिया जाएगा। इसे स्पेन का सरकारी टाइटल काबलेरो दिया जाएगा, जिसका मतलब था जेंटलमैन। लेकिन इसका एक और रंग ये था कि इस टाइटल के लोग और इनकी आने वाली नस्लें अपने नाम के साथ डॉन का लफ्ज लगाती थीं, वही डॉन जो आका के मानों में इस्तेमाल होता है। दूसरा वादा यह किया गया कि कोलंबस को ग्रेट एडमिरल ऑफ द ओशन का टाइटल दिया जाएगा। इसे वही हकूक और मरात प्रिविलेजेस हासिल होंगी जो स्पेनिश रियासत कास्टेल के एडमिरल्स को हासिल थी। कोलंबस के दरियाफ्त करदा इलाकों से जो भी कीमती पत्थर वगैरह निकलेंगे उनका 10वां हिस्सा भी कोलंबस को मिलेगा, ये भी तय किया गया। जबकि इन इलाकों में जो जहाज तिजारत के लिए जाएंगे, इन जहाज़ों पर सामान की गुंजाइश का 8वां हिस्सा कोलंबस के सामान के लिए मुख्तस होगा। कोलंबस के अमले से भी स्पेन की हुकूमत ने एक वादा किया। वादा यह था कि जहाज़ के अमले का जो शख्स सबसे पहले एशिया की सरजमीन देखेगा उसे जिंदगी भर के लिए हर साल 10,000 मरावीज़ का वजीफा मिलता रहेगा। इसकी मौजूदा वैल्यू कोई आप समझें $1500 के करीब बनती है। स्पेन की हुकूमत ये सारे वादे कर रही थी, लेकिन ये वादे तो फ्यूचर के बारे में थे। उस वक्त कोलंबस को जो कुछ चाहिए था वो कुछ देने में स्पेन की मलका कुछ कंजूसी से काम ले रही थी। वैसे भी पिछली किस्त में आप देख ही चुके हैं कि यूरोप के हालात बेहद खराब हो चुके थे, तो मलका ने कोलंबस को इतनी अहम मुहिम के लिए सिर्फ 2 जहाज दिए। ये जहाज भी उसने सरकारी खजाने से नहीं दिए, बल्कि उस इलाके के लोगों से दिलवाए जहां से कोलंबस ने रवानगी का सफर शुरू करना था। मलिका ने इस इलाके के लोगों को हुक्म दिया कि तुमने माजी में कुछ ऐसी हरकतें की थी जो हमारी खिदमत में गुस्ताखी के कोताही के जुमरे में आती थी, इसलिए तुम्हें सजा दी गई थी कि तुमने अपने खर्च पर हमें 1 साल के लिए 2 जहाज फ्राहम करने हैं। चुनाचे अब हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि ये जहाज फ्राहम करो। 2 मुनासिब से जहाज तो कोलंबस को वहां से मिल गए, लेकिन इनमें रखने के लिए असलहा और खाने पीने का सामान भी बहुत ज्यादा नहीं दिया गया उसे। कुल मिला के उसके दोनों जहाज़ों के लिए सिर्फ 89 अफराद का क्रू फ्राहम किया गया। चंद छोटी तोपें, गिनती की बंदूकें और खाने पीने का भी नाकाफी सामान जहाज़ों में ठोंस दिया गया। इतने कम सामान और क्रू को देखते हुए कोलंबस ने खुद भी थोड़ी भाग दौड़ की और एक तीसरा जहाज सांता मारिया कर्ज पर हासिल कर लिया, जो कि इसका अपना जहाज था। अब ये जहाज 3 हो गए थे और इन तीनों के बादबानों पर बड़ी बड़ी सुर्ख सलीबें बनी हुई थीं। 3 अगस्त को कोलंबस ने तारीखी सफर का आगाज किया। इसे साहिल पर मलिका और बादशाह ने सलीब के साये में और चर्च की घंटियों में रवाना किया। वो अफ्रीका के साहिलों से कुछ दूर मौजूदा खूबसूरत कैनरी आइलैंड्स से होता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक एशिया या जापान की तरफ जा रहा था।
اس کے حساب میں کینری آئی لینڈ سے جاپان تک کا سفر بمشکل 4500 کلومیٹر تھا۔ ان جزائر سے ایسی ہوا چلتی تھی جس میں مغرب کی طرف جانا آسان ہوتا تھا ایک جہاز کے لیے، اس لیے وہ پہلے یہاں آیا تھا تاکہ یہاں سے آغاز کر سکے۔ تو دوستو، یہاں سے 3 اگست کو 3 اگست کو جب کولمبس روانہ ہوا تو اب اس کے سامنے لامتناہی سمندر پھیلا تھا اور اس پر تیرتے 3 جہاز جن کے کپتان کو بھی اصل میں نہیں پتا تھا کہ زمین کی شکل دوبارہ کب دیکھنا نصیب ہوگی بھی یا نہیں۔ شروع کے چند دن تو دوستو سفر بالکل ٹھیک رہا، ہوا بہت اچھی تھی، عملے کے لوگ بھی پرسکون تھے، مزے میں تھے، چنانچہ جہاز آگے بڑھتے چلے گئے بڑے آرام سے۔ کولمبس روزانہ صبح اپنے کیبن میں ناشتہ کرتا اور اس کے بعد وہ کیبن سے نکلتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر موسم اچھا رہنے کی دعا کرتا، پھر وہ عملے کے لوگوں سے ملتا، گپ شپ کرتا، ضروری ہدایات جاری کرتا اور کمرے میں چلا جاتا۔ یہ بحری سفر اس دور کے دستور کے مطابق سورج اور چاند ستاروں کی پوزیشن کے مطابق طے کیا جا رہا تھا۔ کولمبس اس کام میں ماہر تو نہیں تھا، لیکن ظاہر یہی کرتا تھا کہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہے۔ اس کے پاس ایک نیم دائرہ نما ٹرائی اینگل کی شکل کا آلہ تھا جس کے ساتھ وہ شاکول لٹکا کر سورج اور چاند ستاروں کی پوزیشن کو مانیٹر کرتا تھا اور ان کے مطابق اپنی سمت کا تعین کرتا تھا۔ یوں وہ کسی نہ کسی طور پر مغربی راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دور کے اندازے کے مطابق 10-15 دنوں میں انہیں زمین دکھائی دینی چاہیے تھی، لیکن جب 20 روز بعد بھی زمین تو ایک طرف، کسی زمین کے آثار یعنی اڑتے پرندے وغیرہ بھی نظر نہیں آئے تو کولمبس کا عملہ صبر کا دامن چھوڑنے لگا۔ عملے کے لوگوں میں ایسی باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ اطالوی شخص خود دولت مند اور ڈان بننے کے چکر میں ہمیں مروانا چاہتا ہے۔ اگر کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ہماری زندگیاں تو گئی سمجھو۔ 1-2 روز اور اسی طرح گزرے تو ملاحوں اور دوسرے عملے کو اپنی زندگیاں صاف خطرے میں نظر آنے لگیں۔ انہیں لگا کہ اگر کولمبس کے جنون کے ساتھ رہے تو بھوکے پیاسے سمندر میں مارے جائیں گے اور مچھلیاں ان کا گوشت کھا جائیں گی۔ انہوں نے کولمبس سے واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن کولمبس نہیں مانا۔ چنانچہ اپنی موت سامنے دیکھنے والے عملے کے کچھ لوگوں نے کولمبس ہی کی موت پر سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر اسے مار دیا جاتا تو ظاہر ہے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا۔ ویسے بھی اب جہازوں میں یہ باتیں ہونے لگی تھیں، ان تینوں جہازوں میں جو کولمبس کے ساتھ تھے، کہ کولمبس کون سا اسپینش ہے، یعنی اس کا تعلق اسپین سے نہیں ہے بلکہ اٹلی سے ہے، جبکہ جہاز کا باقی سارا عملہ اسپین سے تھا، اسپینش تھا۔ اس لیے یہاں ایک قومیت کا حسد یا تنگ نظری بھی تھی کہ ایک اطالوی کو سمندر میں پھینک دینے سے ہماری اسپینش قوم کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، واپسی پر کہہ دیں گے کہ وہ تو حادثاتی موت مارا گیا ہے، کم از کم ایک کے مرنے سے باقی تمام اسپینش کی جان تو بچ جائے گی نا۔ اسی سوچ کے آ جانے کے بعد یہ ہوا کہ جہاز کا عملہ کولمبس سے باغی ہونے لگا۔ اکثر کولمبس کچھ حکم دیتا تو اس کا کریو ماننے سے صاف انکار کر دیتا، بلکہ غصے میں جواباً اسے مارنے کو دوڑتا۔ کولمبس کے لیے حالات دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے عملے کے لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ لالچ دینے کا سوچا۔ وہ انہیں انعام کا لالچ دے کر کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے زیادہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے عملے کو تو اب اپنی موت نظر آ رہی تھی، ایسے میں انعام و اکرام کون سوچتا ہے؟ اس مایوسی اور پریشانی میں ایسا ہونے لگا کہ انہیں نظر کے دھوکے ہونے لگے۔ جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی کے چشموں کا سراب یا ایلوژن ہوتا ہے، اسی طرح اس کے عملے کو بھی بار بار یوں لگتا جیسے وہ سامنے زمین آ گئی ہے، وہ ایشیا پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب جہازوں کا رخ موڑ کر اس طرف بڑھا جاتا جہاں کچھ لوگوں کو زمین دکھائی دے رہی ہوتی تھی تو وہاں میلوں سفر کے بعد بھی زمین نہیں ملتی تھی، بس پانی ہی پانی ہوتا، چار سو نیلا گہرا پانی، یہاں تک کہ نیلا آسمان بھی انہیں پانی ہی دکھائی دینے لگا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی ہی پانی۔
اسی مایوسی، ناکامی، لڑائیوں اور موت کے خوف کے درمیان جہاز کے عملے میں سے کسی ایک نے پرندوں کے چہکنے کی آواز سنی۔ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے وہ آسمان میں پرندوں کو ڈھونڈنے لگا۔ سارا عملہ اس کے ساتھ مل کر آسمان کو گھورنے لگ گیا۔ 7 اکتوبر کی شام کولمبس اور اس کے عملے کو مہاجر پرندوں کے غول واقعی دکھائی دیے۔ یہ پرندے شمالی امریکہ سے ہجرت کر کے سخت سردیاں گزارنے ویسٹ انڈیز کے جزیروں کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے پرندے ایک ساتھ دیکھ کر انہیں تو جیسے جنت ہی مل گئی تھی۔ پرندوں کی یہ قطاریں کولمبس کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں تھیں۔ اس نے بھی اپنے جہاز کا رخ اسی سمت کو موڑ دیا جس طرف پرندے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے عملے کو خوشخبری سنائی کہ ان پرندوں کے تعاقب میں جلد ہی وہ زمین تک جا پہنچیں گے، لیکن 2 روز تک سفر کے باوجود کہیں زمین دکھائی نہیں دی۔ پرندوں کا نظر آنا اب سراب تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے پرندوں کا شور بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہی شور ان کی امید بن چکا تھا۔ وہ ہر قیمت پر جلد سے جلد خشک زمین دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن 3 دن اور گزر گئے۔ پرندے کبھی نظر آتے، کبھی نہ نظر آتے، شور کبھی بڑھ جاتا، کبھی تھم جاتا، لیکن زمین کا اتا پتہ کہیں نہیں تھا۔ جہاز کا عملہ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انہوں نے کولمبس کو گھیر لیا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ عملے کے لوگوں نے کولمبس کو وارننگ دی کہ وہ جہازوں کا رخ موڑنے کا حکم جاری کرے یا پھر وہ اسے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کولمبس 5 ہفتوں سے انہیں مختلف بہانوں سے اور ہیلوں سے اور انعامات کے لالچ سے روک رہا تھا۔ اب کسی طرح قابو پانے کی نئی ترکیب اس کے دماغ میں نہیں تھی۔ اس نے خیر ایک آخری داؤ کے طور پر عملے سے وعدہ کیا کہ اسے صرف 3 دن کا وقت دے دیا جائے۔ اگر زمین نظر آ گئی تو ٹھیک، ورنہ وہ واپس چلے جانے کو تیار ہے۔ کولمبس پر اب اپنی ناکامی کا خوف سوار ہو گیا۔ اس خوف میں آخری 3 دن اس نے جہازوں کو پوری رفتار سے چلایا۔ اس نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کسی اندیکھی چٹان سے اس کا کوئی ایک جہاز ٹکرا کر یا تینوں جہاز ٹکرا کر پاش ہی نہ ہو جائیں۔ وہ ہر خطرے کو پسے پشت ڈال کر تینوں جہازوں کو مغرب کی سمت میں لے جائے چلا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے جہاز کے عرشے پر ٹہلتا اور دور افق پر بے صبری سے دیکھتا رہتا۔ یہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات تھی۔ 10 بجے تھے کہ اسے افق پر، ہورائزن پر ایک روشنی نظر آئی۔ یہ وہ دور تو دوستو نہیں تھا کہ بجلی کی روشنیاں ہوں اور میلوں دور سے دکھائی دے جائیں۔ پھر یہ کس چیز کی روشنی تھی؟ کولمبس کو دراصل خود پتا نہیں تھا کہ یہ کس چیز کی روشنیاں ہیں۔ اس نے اپنے عملے کو بہرحال آوازیں دیں کہ وہ بھی آئیں اور ذرا ان روشنیوں کو دیکھیں، لیکن اس کے عملے کو روشنیاں دکھائی نہیں دیں۔ کچھ لوگوں نے کنفیوژن سی ظاہر کی، لیکن روشنیوں کا معمہ حل نہ ہو سکا، اور یہی سمجھا گیا کہ یہ کولمبس کا کوئی وہم ہے۔ ویسے بھی اگر ہم آج دیکھیں تو جس جگہ کولمبس کو روشنی نظر آئی تھی، وہاں سے قریب ترین بھی جو جزیرہ تھا وہ 56 کلومیٹر دور تھا، اور اس کے ساحل پر اگر 4 لاکھ موم بتیاں بھی جلا دی جاتی تو بھی یہ روشنی کولمبس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لیکن اس روشنی کے سراب کو گزرے 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ تیسرے جہاز پنٹا کے اونچے ستون پر کھڑے ایک شخص کو واقعی دور سے ایک ریت کا ٹیلا دکھائی دے گیا۔ رات کے 2 بجے چمکتے چاند کی روشنی میں ریت کا جزیرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چند لمحوں تک آنکھیں ملنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہم نہیں ہے، سراب نہیں ہے، الوژن نہیں ہے، بلکہ زمین ہے، تو وہ چیخ پڑا، ٹیرا ٹیرا ٹیرا، زمین زمین زمین۔ پنٹا جہاز کے کپتان نے اشارے کے مطابق توپ کا ہلکا سا گولہ چلا کر، چھوٹا سا گولہ چلا کر باقی 2 جہازوں کو بھی خبردار کر دیا کہ زمین نظر آ گئی ہے۔ 36 دن 36 ڈیز کے بعد، تھکا دینے والے سفر کے بعد، کولمبس کا بحری بیڑا نئی دنیا کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔
11,000 سال سے لاپتہ دنیا کا پتہ دریافت ہو چکا تھا۔ پنٹا جہاز کے کپتان کو کولمبس نے کہا، سینیور مارٹن الونسو، تم نے زمین ڈھونڈ لی ہے۔ پنٹا کے کپتان نے کہا، سر، میرا انعام ضائع تو نہیں ہوگا نا؟ کولمبس نے جواب میں کہا، میں تمہیں 5,000 مراوید تحفے میں دیتا ہوں۔ زمین مل جانے کے بعد جہاز کا وہی عملہ جو کولمبس کو مارنے پر تلا ہوا تھا، اچانک اس کی تعریفیں کرنے لگا اور کہا سنا معاف کروانے لگا کہ کہیں کولمبس غصے میں ان کا انعام ہی نہ پی جائے، کیونکہ انہی میں سے بہت سے لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اور دیکھیے کہ ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ شخص جس نے ستون پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے زمین کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے لیے جو انعام مقرر تھا وہ اسے نہیں ملا، یہ انعام کولمبس نے خود رکھ لیا۔ کولمبس کا دعویٰ تھا کہ اس شخص سے 4 گھنٹے پہلے اس نے روشنی دیکھی تھی جو اسی جزیرے سے آ رہی تھی جو بعد میں دریافت ہوا۔ حالانکہ وہاں کون سی سولر لائٹس لگی ہوئی تھی دوستو جہاں سے اتنی روشنی اتنے کلومیٹر دور تک نظر آتی؟ وہ تو ایک سراب تھا، دھوکہ تھا جو کولمبس کو ہوا تھا۔ بلکہ دھوکہ تو اسے اب بھی تھا کہ وہ ایشیا پہنچ چکا ہے۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ ایشیا یا انڈیا نہیں بلکہ 25,000 سال پہلے پرانی دنیا کے باسیوں کے ہاتھوں آباد ہونے والی نئی زمین پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے وہ زمین دریافت کر لی ہے جو 11,000 سال سے لاپتہ تھی، کیونکہ 11,000 سال پہلے آئس ایج ختم ہونے سے دونوں دنیاؤں کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ زمین دریافت ہوئی تو وہاں کولمبس اور اس کے ساتھی، جنہیں اب ہیرو ہونا چاہیے تھا، دوستو ویلن بن گئے۔ انہیں تاریخ نے جینٹل بوائز آف دا ہسٹری کے بجائے ظالم ترین کا خطاب دیا۔ کیوں؟ مقامی لوگوں، نیٹو امریکنز نے کولمبس کا کیسے استقبال کیا؟ نئی دنیا جسے کولمبس چین یا جاپان سمجھا تھا، وہاں سونا تلاش کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے ہسٹری آف امریکہ کی اگلی قسط میں۔ دوستو، دنیا کی آخری آئس ایج کا امریکہ سے کیا تعلق ہے اور سائبیریا کے شکاریوں نے امریکہ کیسے آباد کیا، یہ کہانی جاننے کے لیے آپ یہاں کلک کیجئے۔ یہاں اور یہاں دیکھیے کہ ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی لڑائی نے کیسے دنیا کو روشن کر دیا۔